अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट के चैनल से राना जहांजेब आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए यूरोप और यूके के बहुत सारे मुल्कों के वीज़ों के मुतालिक मुफीद इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और इस हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल आरजे लॉ कंसल्टेंट के ऊपर बहुत सारी ऐसी मुफीद वीडियोस पड़ी हैं कि जिनमें हम आपको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आप यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, आप जॉब फेयर के ज़रिए जाना चाहते हैं, आप सीजनल वर्क वीज़े पर जाना चाहते हैं या वर्क के किसी भी किस्म के वीज़े पर जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारी फ़र्म है वो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी लॉ फर्म है और हमारी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में कि यूके के बारे में, यूरोप के बारे में, किसी भी किस्म के वीज़े के मुतालिक अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं या हमसे इमिग्रेशन सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो जो हमारी लॉ कंसल्टेंसी फर्म है, हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, हम लाइसेंस्ड हैं, हमारा लाइसेंस्ड वर्क होता है, तो हम जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। व्यूज़, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गलियों में, बाज़ारों में एजेंट्स बैठे हैं जो आपको दूसरे मुल्कों में ले जाने के लिए सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। हमारे जो लॉ कंसल्टेंसी फर्म है आरजे लॉ कंसल्टेंट के नाम से, और जो बाकी लोग बैठे होते हैं गलियों में, बाज़ारों में, उनमें क्या फ़र्क है, हम जो आपको एडवाइस देंगे या हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसमें क्या फ़र्क है, और जो बाकी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसमें क्या फ़र्क है। एक तो आपको मालूम होगा, कहते हैं कि जब भी आप अपना कोई काम करवाएं, कोई जो ज़रूरी काम हो, तो वो किसी मुस्तनद इदारे से, किसी मुस्तनद शख्स से, किसी एक्सपर्ट से करवाएं। यूज़ हमें बहुत सारी क्यूरीज मौसूल होती हैं, ज़ाहिर है हर क्यूरीज को हम उस तरीके से जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मेरा ये था कि मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, क्यों ना कोई ऐसी वीडियो बना दूं कि जिसमें मैं इस इशू को एड्रेस कर लूं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपका ख्वाब है बाहर जाना, आप अपने मुल्क से निकलना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, बहुत सारे जो ज़्यादातर क्लाइंट हैं हमारे, जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स की है वो वर्क परमिट वाली है, यानी वो लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है, एफए किया है, बीए, इवन मास्टर वाले भी हैं। बहुत सारी तादाद इन लोगों की ऐसी है कि जो पाकिस्तान में, इंडिया में बेरोज़गार हैं, और बहुत सारी मेजॉरिटी इनकी ऐसी है कि जो अरब कंट्रीज़ में हैं और वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो यूरोप जाना चाहते हैं। जाहिर है जिस मार्केट में आप रहते हैं हम भी उसी मार्केट में होते हैं, तो मार्केट का जो एक एक्सपोजर है इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको पता है कि काम या पैसा उस तरीके से नहीं है, तो इसलिए बाहर भेजने के नाम पर डंकी भी लगाते हैं लोग, और एजेंट्स ऐसे बैठे हैं कि जो बग़ैर कागज़ों के आपको लाखों रुपए, 30, 40, 50 लाख रुपए लेते हैं और आपको वीज़ा लगवाने का कहते हैं, आपको वर्क परमिट का कहते हैं। इसी तरह हमारे पास भी बहुत सारी जो है वो उन लोगों के, डसे हुए लोगों की आती है, या उन लोगों की आती है कि जो इन लोगों के हत्थे चढ़ चुके होते हैं, या उनके यार दोस्त चढ़ चुके होते हैं, या उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया हो चुका होता है कि ये काम मार्केट में हो रहा है और यहाँ पर आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, एक नई टर्म मार्केट में आ गई, डन बेस। डन बेस क्या है जी? डन बेस मार्केट में टर्म आ गई कि आपको हम वीज़ा डन करके, यानी वीज़ा लगवा के देंगे और आपने उसके एवज पैसे देने हैं। तो उसमें कुछ एजेंट्स ये करते हैं कि कुछ परसेंट शुरू में ले लेते हैं, और वीज़ा अगर देखें, डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक है तो वीज़ा तो लगना ही होता है। जो एम्बेसीज बैठी हैं पूरी दुनिया की, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, कराची में कॉन्सुलेट्स हैं, या बाकी मुल्कों में एम्बेसीज हैं, तो जो मिशन है उनका काम क्या है आखिर? उनका काम यही तो है कि आपको वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करे, आपको कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो इसलिए तो वो बैठी हैं, उनका काम आपको वीज़ा देना है। तो अगर वीज़ा मिल जाता है, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये एजेंट्स लोग क्या करते हैं, 10, 50, 100 के ऐसे इकट्ठी फाइलें करके वो भिजवाते हैं, उनमें से अगर 1-2 का वीज़ा लग जाता है तो वो तो, अगर आप रेशो देखें ना, कि अगर 100 एप्लीकेशन भिजवाई हैं उसमें से 10 का वीज़ा लग गया, तो 10% रेशो कोई अच्छी रेशो नहीं है।
تو جن لوگوں کا ویزا لگتا ہے وہ پھر آگے 10 بندے لے کر آتے ہیں یہ بتا کے کہ بھی جی یہ جو ایجنٹ ہیں یا یہ کنسلٹنٹ ہے یہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمارا ویزا لگوا دیا تھا اور آپ بھی ان سے ویزا لگوا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے جو مارکیٹ میں دیکھا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، یعنی ٹرسٹ کا بہتان ہے مارکیٹ میں۔ ہمیں جتنی یعنی آپ سمجھ لیں کہ میجورٹی کیوریز آتی ہیں وہ اسی چکر میں آتی ہیں کہ بھی آپ ہمارا کام کروا دیں اور پیسے ہم بعد میں دیں گے۔ اب میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک لا کنسلٹنسی فرم ہے، ہم نہ تو کدو بینگن اور کھیرے بیچ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے دیں، آپ چیک کریں گے اور آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پیسے دیں گے ورنہ آپ پیسے نہیں دیں گے، یا کوئی ایسی ویزا چیز نہیں ہے کہ جو ہم آپ کو لگوا کے دیں گے تو آپ پیسے دیں گے۔ وہ آپ بات کر رہے ہیں ڈن بیس والوں کی۔ جیسے ایک کلائنٹ ہے، میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، عرب میں ایک کلائنٹ تھا، ان کی کیوریز آئیں کافی، ہمیں وہ سیریس لگے، انٹرسٹڈ لگے، ہم نے ان سے ڈیٹیل سے بات چیت کی، انہیں اپنے سارے پیکیجز کے بارے میں بتایا۔ وہ ہماری شاید کوئی ویڈیو دیکھ کے آئے تھے، کیونکہ جو کسی کوئی ریفر کرتا ہے تو وہ بندہ بیچ میں ریفرنس والا موجود ہوتا ہے، تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا وہ جو پہلو ہے وہ پھر وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے آتے ہیں یا ہماری ویڈیوز دیکھ کر آتے ہیں جو ہمیں نہیں جانتے، ظاہر ہے ان کے پاس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور ان کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ بھی ہم جینون کمپنی ہیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم ان سے فراڈ نہیں کریں گے۔ لیکن کیونکہ مارکیٹ میں ہماری فیلڈ میں ہمارے جو باقی بھائی بیٹھے ہیں، میں بھائی تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہماری ایک امیگریشن لا فرم ہے اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی، کچھ کے پاس ہوتی بھی ہے لیکن وہ بس ایسے ہی مل جاتی ہے، تو وہ ظاہرہ فراڈ کرتے ہیں، تو لوگوں کو ہاتھ لگا ہے تو وہ ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لاکھوں روپے ڈوب جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ لوگ پھر جو اتھینٹک کمپنیز ہیں ان کو بھی پیسے دیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے، ہم ظاہر ہے اب ہمیں پیسے دیں گے تو ہم آپ کا کام کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھی ہم آپ کو پیسے، آپ جیسے کلائنٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، مجھے انگلش بھی آتی ہے، سارے پری ریکوزٹ پورے ہیں، لیکن میں پیسے نہیں دوں گا، آپ مجھے بھجوائیں، وہاں جا کے میں خود پیسے دوں گا، میں کسی تیسرے بندے سے پیسے نہیں دلواؤں گا۔ بلکہ انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ دبئی آئیں، آ کے آپ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو اپنا بزنس دکھاؤں گا، یہاں پہ اور بھی پاکستانی ہیں میں ان سے آپ کو ملاؤں گا، آپ کے علاقے کے بھی لوگ ہیں ان سے بھی ملاؤں گا، انہوں نے کہا یو کے کے بھی لوگ ہیں ان سے بھی ملاؤں گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان سے مل کے کیا کروں گا؟ کلائنٹ اور ایک بزنس ریلیشن شپ ہے، ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں اور ان کا کام کرنا ہے۔ ہم یہاں کوئی رشتہ داری یا کوئی ایسی فرینڈ شپ تو کریٹ نہیں کر رہے کہ میں جاؤں ان کے پاس ملوں، ان کے پاس ٹھہروں، ان کے دوستوں سے بھی ملوں۔ یعنی وہ اتنا ٹرسٹ کرنے پر تیار نہیں تھے کہ ہم نے ان سے صرف 10% فیس بولا کہ آپ 10% فیس اپنی ایڈوانس دیں تاکہ ہم آپ کا کام شروع کریں، جب آپ کا کام ہو جائے باقی فیس آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ وہ 10% بھی جو ہے کا بھی اعتبار کرنے پر راضی نہیں تھے، لیکن وہ بضد تھے۔ کبھی وہ کہتے آپ ہمیں ویڈیو کال کرو تاکہ میں دیکھوں آپ وہی شخص ہو جس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، کبھی وہ کہتے کہ آپ دبئی آئیں اور آ کر آپ جو ہے وہ آ کر ہمارا بزنس دیکھیں۔ تو یعنی یہ اس طرح کی ہمیں بہت ساری کیوریز آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جینون کسٹمر ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارا بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اپنا بھی بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں بھی اس لیول پر پہنچا ہوں، میں نے بھی ظاہرہ اپنا کوئی ویزا لگایا ہوگا، مجھے بھی اگر یو کے کا پاسپورٹ ملا ہے تو وہ کسی نے اپلائی کیا ہوگا، جتنے ویزے میرے یو کے میں لگے ہیں وہ کسی نے اپلائی کیے ہوں گے۔ جب فرسٹ ٹائم میں یو کے گیا ہوں تو کسی نے میرا ویزا اپلائی کیا ہوگا۔ اسی طرح جب میں پرتگال کی میں ریزیڈنسی میرے پاس ہے، میں وہ لی ہے تو کسی نے اپلائی کی ہوگی۔ تو آپ کو کسی ایک بندے پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یا تو آپ بیچ میں کوئی ریفرنس ڈھونڈیں، آپ کو بے شک ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو لگتا ہے ہم جینون بندے ہیں، لیکن آپ اتنے پیسے نہیں دینا چاہتے تو آپ بے شک ہمارے پاس مت آئیں۔ آپ اپنے قریب ترین کوئی ایسا اتھینٹک کنسلٹنٹ ڈھونڈیں، ان کی کمپنی کی آپ ریسرچ کریں کہ کیا ان کی کمپنی جس بھی ملک میں ہے، یو کے میں ہے، یو اے ای میں ہے، پاکستان، انڈیا، کہیں پر بھی ہے،
کیا وہ وہاں کی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے؟ اگر رجسٹرڈ ہے تو ان کی کوئی ویب سائٹ بھی ہوگی۔ اس کے بعد کیا وہ جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو لائسنس ملا ہوا ہے، یا وہ ایسے ہی ایک دکان کھول کر بیٹھے ہیں اور ایسے ہی بھیڑ چال کے تحت وہ آپ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں؟ کوئی اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ظاہر ہے ڈاکٹر کی کنسلٹنسی فیس ہے، ڈاکٹر کے روم کے باہر اس کا ریسیپشنسٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ سے فیس لیتا ہے، آپ کو پرچی دیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اندر جانے دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں پہلے میں ڈاکٹر سے ملوں گا، میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ میری یہ بیماری ہے، کیا وہ میری یہ بیماری ٹھیک بھی کر سکتا ہے یا نہیں، پھر میں اس کو پیسے دوں گا، تو بھائی وہ ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ میرا کام بیماری ٹھیک کرنا نہیں، وہ تو اوپر والے کا کام ہے۔ میرا کام تو یہ ہے آپ کی بیماری ایگزامن کر کے اس کا آپ کو سلوشن بتانا۔ ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بیماری تشخیص کرتا ہے، وہ ایگزامن کرتا ہے، ایگزامن کر کے وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو یہ بیماری ہے، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو ریزولوشن ہوتا ہے، اس کی جو دوائی میڈیسن ہوتی ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہے، تشخیص کر دیتا ہے۔ تو وہ دوائی آپ باہر مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، اس کے بعد اوپر والا آپ کو شفا دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دوائی کھانے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ اس ڈاکٹر نے جو تشخیص کی ہے وہ ٹھیک ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے 2 3 ڈاکٹر بدلنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ مرض پکڑا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بیماری نہیں، یہ بیماری تھی۔ اسی طرح وکیل کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں، اسے آپ بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے امیگریشن کرانی ہے، اس ملک کی کروانی ہے، تو ضروری نہیں وہ آپ کے کیس کو صحیح سمجھ جائے۔ تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیس کو صحیح سٹڈی کر کے اس کے بعد آپ کو اس کا ایک پوزیٹیو وے فارورڈ بتاتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کروا کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی فلانا ایجنٹ ہے یا اس طرح فراڈ کر کے چلا گیا، واقعی مارکیٹ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے میں پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد فراڈ بھی کرتے ہیں۔ جو ڈنکی لگا کر لوگ جاتے ہیں وہ لاکھوں 40 لاکھ روپے دے کر ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، ان کے جنازے بھی نہیں ملتے، ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی۔ اور اس میں سے اگر آپ دیکھیں کتنے % لوگ ہیں کہ جو جس ملک کے لیے جاتے ہیں وہاں پہنچ پاتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے تو وہ بھی انتہائی کم ہے۔ پھر بھی لوگ جاتے ہیں، ڈنکی پہ جاتے ہیں، آپ اپنی ماؤں کا زیور بیچتے ہیں، اپنی زمینیں بیچتے ہیں، کاروبار بیچتے ہیں، اگر وراثت میں کوئی چیز آتی ہے وہ بیچتے ہیں، وہ بیچ کر آپ ڈنکی پر جاتے ہیں۔ اسے تو آپ نہیں کہتے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو پیسے دوں گا۔ اسی طرح جب آپ ایجنٹ کے پاس ڈن بیس ڈیل کرتے ہیں تب بھی آپ اسے یہ نہیں کہتے، بلکہ آج کل تو جو پھنستے ہیں وہ نہیں اسے کہتے، وہ اسی طرح پیسے دے کے پھنس جاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں آج کل جیسے سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں بے انتہا پوسٹ آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں کہ بھئی میں باہر جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں پیسے وہاں پہنچ کے دوں گا، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں ہر طرح کی ذمہ داری، ہر طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، چیک دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بھائی یہ کام آپ کے چلیں گے جو فراڈ ہے اس کے ساتھ۔ جو ایجنٹ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں جن کا پاس کام نہیں ہے، جنہوں نے اسی طرح فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز کرنی ہے، اسی طرح فراڈ کر کے آپ سے پیسے لینے ہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کریں گے۔ لیکن جو ایک رجسٹرڈ لا فرم ہے جس کا کام ہے اپنی نومینل سی کنسلٹیشن فیس لینا، اس کے اگینسٹ آپ کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنا، یا آپ انیشیل کنسلٹیشن پرووائڈ کرنا یا امیگریشن سروسز پرووائڈ کرنا۔ کنسلٹیشن سے مراد یہ ہے کہ تشخیص کرنا، آپ کے ڈاکومنٹس آپ کا پروفائل دیکھ کر آپ کو بتانا کہ آپ کے پروفائل کے مطابق آپ اس ملک میں اس ویزے پر جا سکتے ہیں، اس کی فیس اتنی ہوگی، اس میں ٹائم اتنا لگے گا، اس میں یہ والے ڈاکومنٹس لگیں گے، اور اس کا پورا جو ایک محلے وقوع ہے وہ آپ کو بنا کے دے دینا کہ بھئی یہ ساری انفارمیشن ہے، اب آپ چاہیں تو خود اپلائی کر لیں اور چاہیں تو ہمارے تھرو کر لیں۔ اگر آپ ہمارے تھرو کریں گے تو وہ پھر آ جائے گی امیگریشن سروسز کہ اب آپ ہم سے سروسز لے رہے ہیں، پہلے آپ نے ہم سے کنسلٹنسی لی، اب آپ ہم سے سروسز لے رہے ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو روٹ میپ ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی کے تحت ہم سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے آپ کا ایک کور لیٹر بنا کے، ایک فائل بنا کے آپ کا کیس سبمٹ کرتے ہیں ایمبیسی میں،
اور اس کے بعد اگر کوئی انٹرویو آتا ہے تو انٹرویو کی تیاری کرواتے ہیں. اس طرح اس چیز کو آپ کے ویزے کے کیس کو سبمٹ کرنے کو کہتے ہیں امیگریشن سروسز. اور اگر آپ ورک پرمٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی سی وی کور لیٹر بنا کے امپلائر تک بھیجنا, جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان تک بھیجنا, اور آپ کی جو جاب لگنے کے چانسز ہیں اس کو بڑھانا. اور اگر آپ کو انٹرویو کی کال آ جاتی ہے, شارٹ لسٹ آپ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو انٹرویو کی تیاری کروانا. اس کے بعد جو ورک پرمٹ ایشو ہونا ہے وہ آپ کے امپلائر نے کروانا ہے, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. ہم ایز آپ کے اٹارنی, آپ کے لائر یا آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, لیکن ورک پرمٹ آپ کے امپلائر نے پرووائڈ کرنا ہے. ہم بیچ میں برج کا رول ضرور آپ کے لیے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے اس کے اوپر ویزا اپلائی کرنا ہمارا کام ہے. یہاں پہ اپائنٹمنٹس کا ایشو ہے, ہم سمجھتے ہیں عرب میں بھی ہے, پاکستان, سعودی یا کافی ساری کنٹریز میں اگر آپ شینجن پہ کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اپائنٹمنٹ کا بہت سارا ایشو ہے. اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں. اس چیز میں بھی جو امپلائر ہے وہ آپ کا کافی افیکٹو ہے. اگر آپ کا امپلائر آپ کو جاب دے دیتا ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ ایمبیسی کو ای میل کرے کہ بھئی ہم نے یہ بندہ شارٹ لسٹ کیا ہے, ہمارے پاس یہ اپروول ہے اور ہمیں بندے کی ضرورت ہے, آپ پلیز اس کا انٹرویو کریں یا اس کو اپائنٹمنٹ دیں. اس طرح اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے. اپائنٹمنٹ ملنا کوئی بالکل ناممکن بات نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ خدا را فرق کیا کریں, آپ دیکھا کریں کہ آپ کس کمپنی سے بات کر رہے ہیں, کس لیول کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ واقعی سیریس ہیں اپنی زندگی کے ساتھ تو اپنا ٹائم مت ضائع کریں. آپ اپنے قریب ترین جو آپ کو کوئی کنسلٹنٹ ملتا ہے آپ اس کی چیزیں چیک کر لیں. اگر وہ آپ کو اتھینٹک لگتا ہے تو اس کے تھرو آپ اپنا کیس کروائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کا کیس کر سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم فراڈولنٹ کمپنی نہیں ہیں, آپ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی تسلی ضرور کہیں. ہم تو آپ کو بار بار بتاتے ہیں ہماری کمپنی یو کے میں رجسٹرڈ ہے, کمپنی ہاؤس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہماری کمپنی OISC کے ساتھ امیگریشن کے لیے ہمارے پاس لائسنس ہے امیگریشن ایڈوائز دینے کے لیے. اس کی ڈیٹیل آپ OISC کے رجسٹر پہ جا کر اتھینٹک ایڈوائزرز کی لسٹ میں ہمارا نام دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے آفیشیل رجسٹرڈ ایڈریس, اگر پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز ہم سارا کچھ پبلش ہے. ہماری ہر چیز پبلش ہے, ہماری ویب سائٹ پہ ہے, ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہے, کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اتھینٹک کمپنی ہے, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کو لگتا ہے ہم آپ کا کام کر سکتے ہیں, دیکھیں ہمارا جو اب تک کی ریشو ہے وہ تقریباً 99% ہے. ہمارے یو کے ویزا تو آج تک کبھی کوئی ریفیوز نہیں ہوا, اور جو باقی یورپ کے ہیں ان میں سے کبھی کوئی ریفیوز ہوتا ہے کیونکہ ان میں کوٹے کے ایشو آتے ہیں. پھر کینیڈا میں کوئی ایک آدھا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے ہماری ریشو 99% پہ ہے. لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بغیر دیکھے ہمیں پیسے دیں. آپ ہمارے آفس میں آئیں, آپ ہم سے آفس کا ایڈریس لیں. اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ وہاں پر آئیں. اگر آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میں اس وقت یو کے میں ہوں یا کون سے آفس میں ہوں. تو اگر میں پاکستان میں ہوں کیونکہ پاکستان میں میری فیملی ہے تو آپ پاکستان آفس میں آ کر مجھ سے مل لیں. اگر آپ یو کے میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے میں وہاں پہ ہوں تو آپ وہاں پر آ کر مجھے مل لیں. آپ میرے ساتھ سیٹنگ کریں, بیٹھیں اور اپنا کیس ڈسکس کریں. اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنا کیس دیں. تو یہ چند چیزہ باتیں تھیں جو امیگریشن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے جانے کا, لیکن وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے, مارکیٹ میں بہت زیادہ فراڈ ہے, اور وہ طرح طرح کے کویشچن پھر کیوریز کرتے ہیں کہ جن سے ہم بھی بعض کا تنگ آ جاتے ہیں اور ہم ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کا کیس نہیں کرنا. ہم لمیٹڈ کام لیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کیوریز جو ہمارے پاس آتی ہیں ان میں سے کہ جو ہمیں پسند آئے کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے, لمیٹڈ ہم وہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ اپنی 100% ایفرٹ دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ہم نے کہا کہ آپ سے امیگریشن کے جو معاملات ہیں اس پہ آپ کو اپڈیٹ دی جائے کہ ہمارے پاس کلائنٹس آ رہے ہیں, کیوریز آ رہی ہیں, ان میں سے جو کچھ کنسرنز ہمیں ملے کہ بجائے آپ پریشان ہوں اور آپ ہم سے رابطہ نہ کر پائیں کہ یہ بندہ ہمیں لگتا تو ٹھیک ہے, یہ فرم ہمیں ٹھیک لگتی ہے لیکن اب اس میں پیسے انوالو ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس فیلڈ میں فراڈ ہے, تو اس کا حل کیسے نکالا جائے.
تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں جو وہ کھول کے بتا دی تاکہ آپ کسی سے بھی کام کروائیں آپ یہ چیزیں چیک کریں، ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں اور اس کے بعد لازمی ان سے ملیں، مل کے اس کے بعد پھر پیسے دیں۔ یہ تھی اب تک ویڈیو۔ اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی کیوری ہے تو یوٹیوب پہ جو ہماری ویڈیو پبلش ہوتی ہے اس پہ کیا کریں، اس پہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہر کامنٹس کا جواب دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔